नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना सल्लल्लाहु अलल हबीब सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम रब्बि शरली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अजीज दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज आपने एक बार फिर मुझे ये सआदत दी है कि मैं आप सबसे मुखातिब हो सकूं। आप में से अक्सर अहबाब इस बात से वाकिफ हैं कि कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मैंने इब्तिदा में इस सेशन से में गुफ्तगू करने से माजरत कर ली थी, मगर फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, कुछ ऐसे हालात हुए कि इसके अलावा और कोई रास्ता ना रहा कि मैं आकर आपसे बात करूं, आपसे मुखातिब हूं, जो कि खुद अपने आप में एक सआदत है। बयान करने का इस तमहीद का मकसद ये नहीं है कि मैं आपकी हमदर्दी हासिल कर लूं, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यूं तो मेरी कम इल्मी के बायस मेरी बात में गलती का एहतमाल होता ही होता है, लेकिन आज मैं बिना तैयारी के आपके सामने मौजूद हूं, तो मैं आपसे जो गुफ्तगू करूंगा वो फिलबदी होगी, वो एक्सटेम्पोरे होगी, वो बगैर तैयारी की होगी, तो यह गलती का एहतमाल मजीद बढ़ जाता है। चुनांचे मेरी आपसे दरखास्त है कि जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं उन्हें आप ध्यान से सुने और इस नियत से सुने कि जो अच्छी बात होगी वो हम सीख लेंगे और जहां हमारे इस भाई को गलती लगी होगी वहां उसकी तस्हीह कर देंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की आज कोशिश करूंगा कि अगर हमने उसको सही से सुना, अगर ठीक से सुना और उसे जानने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह दिस विल बेनिफिट अस इन आवर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन। ये एक जरूरत है, ये एक एहसास है जो मेरे अंदर एक जमाने से मौजूद था कि ना सिर्फ वो मुसलमान जो कि सिर्फ खानदानी तौर पे मुसलमान है कि एक मुस्लिम घर में पैदा हो गए हैं तो इस वजह से मुसलमान है, उनका ये आलम है, बल्कि दूसरे वो मुसलमान जो मेरी तरह कोई टूटी फूटी लंगड़ी खिजूरी कोशिश कर रहे हैं दीन को समझने की, कुरान को समझने की। दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ कुरान, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ दीन, इवन देम आर कमिटिंग दिस मिस्टेक। एंड व्हाट इज दैट मिस्टेक? दिस मिस्टेक लाइज इन देयर अप्रोच, कि वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, अपनी तहकीक की बुनियाद, अपनी रिसर्च की बुनियाद किस चीज पर रखते हैं। मुझ पर यह बात बार बार वाज़ेह हुई कि हम में से अक्सर कुरान की जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं, उनको हम मानी अल्फाज में ले लेते हैं, जबकि वो हम मानी नहीं होती। वी टेक द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विद इन कुरान and deen in the larger scale as synonyms, but in reality they are not the synonyms. कुरान का मामला यह है कि इसमें दर्ज हर लफ्ज अपने अंदर मानी के खजाइन रखता है, उसके खजाने हैं मानी के, एक हर्फ अपने अंदर एक बलूगत रखता है। यह मुमकिन नहीं है कि दो अल्फाज बिल्कुल हम मानी हो कुरान। ये तो हो सकता है कि कोई लुग़वी अंदाज में मुख्तलिफ हो, कोई फर्क इस्तिलाही नौइयत का हो, कोई अपनी शिद्दत के एतबार से मुख्तलिफ हो, किसी का फर्क कम हो, किसी का फर्क ज्यादा हो, मगर टर्मिनोलॉजीज में, इस्तिलाहात में फर्क हुआ करता है। इसके अलावा एक और चीज ये सोचिए कि आप देखिए, मैं नहीं जानता कि आप किन किन शोबों से मुंसलिक हैं, मगर जो बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं, जो एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको कभी गुफ्तगू करते देखेंगे तो उनकी अपनी टर्म्स होती हैं, वो अपनी कुछ इस्तिलाहात पर बात करते हैं, जिसे एक एमबीए से आगाही रखने वाला शख्स ही ठीक से समझ पाता है। यही आलम डॉक्टर्स का है। यानी बहुत मुमकिन है कि मैं तो ये कहकर फारिग हो जाऊं कि मेरे पेट में दर्द है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर जो उस बीमारी का नाम बताए वो मेरे वहमो गुमान में भी कहीं ना, जो उसके कॉजेस के नेम्स वो दर्ज करे वो मैंने कभी सुन ना रखे।
میں کہوں یار میرے دماغ پہ دباؤ رہتا ہے, وہ کہے کہ بھائی آپ کو پیڈو سیڈو سلیتھوسس ہے, ٹھیک ہے, and I don't know what he is talking about. یہ ٹرمینالوجیز ہیں, یہ اصطلاحات ہیں جو کہ ہر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ڈومین آف نالج میں, ٹھیک ہے, ہر علم کی شاخ میں کچھ اصطلاحات ہوا کرتی ہیں. اگر ان اصطلاحات کو صحیح سے نہ سمجھا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ پوری کتابوں کی کتابیں پڑھ جائیں, آپ لیکچرز کے لیکچرز اٹینڈ کر لیں, لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی صحیح بنیاد پر کھڑی نہیں ہو سکتی. تو آج کی جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ انہی اصطلاحات پر مبنی ہے. کچھ عرصے پہلے یہی احساس, میں بیٹھا ہوا تھا, بلکہ کچھ میری نالائکی کہی ہے, خالد صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر ہمایوں کا لیکچر ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی چیز آئی تو مجھے وہ لکھنی ہے, لکھ دینی ہے اس چیز میں. تو اسی وقت میں نے یہ صفحہ لکھا, یہ آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, یہ میں نے بیٹھے بیٹھے لیکچر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے تیزی سے لکھتا چلا گیا. تو یہ 24 سیٹ ہیں, there are 24 sets of different terminologies, ٹھیک ہے, یعنی مجموعی طور پہ 48 الفاظ ہیں جو کہ 24 سیٹس میں آ جاتے ہیں. اور ان کے اندر ان سیٹس میں کیا بات میں نے ڈسکس کرنی ہے کہ ان کو لوگوں کی عمومی انڈرسٹینڈنگ سائنونیمز کے طور پہ لیتی ہے, ہم معنی الفاظ کے طور پہ لیتی ہے, مماثل الفاظ کے طور پہ لیتی ہے, مگر یہ مماثل الفاظ نہیں. ان میں بہت سے الفاظ تو ایسے ہیں جو کہ قرآن میں درج ہیں, ٹھیک ہے, اور قرآن کے حساب سے بات ہوتی ہے, لیکن اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی شامل ہیں جن کا قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن جب ہم مذہب کی, دین کی بات کرتے ہیں, مختلف وعظوں میں شرکت کرتے ہیں, تو یہ لفظ ہم بار بار انگنت دفعہ سنتے ہیں. تو چلیے آغاز کرتے ہیں, آج جائزہ لیتے ہیں اس بات کا. پہلے میں آپ کے سامنے 2 سیٹ آف ٹرمینالوجیز ایک ساتھ رکھ رہا ہوں, اسلام و ایمان, مسلم و مومن. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص مسلم ہے تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ مومن بھی ہے, یا کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ایمان رکھتا ہے تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ شخص اسلام بھی رکھتا ہے. ایسا ہی ہوتا, we take them as synonyms. لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ فی الواقعہ یہی بات ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ بہت تفصیلی گفتگو میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ بہت ساری ٹرمینالوجیز اور ایک وقت کی قید ہے مجھ پر, لیکن آپ کے سامنے ایک آیت لکھ رہا ہوں, جس سے سنا رہا ہوں, جس سے انشاءاللہ بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ دونوں الفاظ یا یہ دونوں سیٹ مماثل نہیں. سورہ حجرات کی 14ویں آیت. دیہاتی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیہاتی کہتے ہیں, بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. غور سے سنیں, اور سن چکے ہیں تو پھر سنیں, غور سے سنیں. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے. اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. عجیب. دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, کہہ دو تم ایمان نہیں لائے, یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو, اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. بات واضح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں بنیادی فرق ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ بات کہنا کہ جی ہر سیب جو ہے, چاہے وہ سرخ رنگ کا ہو, سبز رنگ کا ہو, زرد رنگ کا ہو, وہ ایک پھل ہوتا ہے, یہ بات درست ہے. لیکن ہر پھل سیب ہوتا ہے, یہ بات غلط ہے. یہ دونوں مماثل الفاظ نہیں ہیں. اچھا جناب, یہ وضاحت تو ہو گئی کہ یہ دونوں مماثل نہیں ہیں, تو ان کے معنی کیا, ٹھیک ہے, کیا ان میں فرق ہے. سب سے پہلے تو, اس سے پہلے کہ ہم ان کے فرق میں جائیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے کیا ہیں. یعنی اس میں پلیز کوئی امبیرس نہ ہو, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ فی البدی گفتگو میرے دماغ میں جو آئے گا میں کرتا چلا جاؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے کچھ افراد, کہ مثال کے طور پہ مسلم کے کیا معنی, مسلم کیا معنی کیا ہے. آپ کہتے ہیں میں مسلم ہوں, اور مجھے یقین ہے آپ مسلم ہیں, ٹھیک ہے, مسلم کے معنی کیا. مسلم کے
ہم ایمان لے آئے ہیں، اسلام کہتے ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں اسلام کے اوپر، اور قرآن میں ہمیں مسلم کہا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یعنی یہ ایک تو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں جس کو ہم ویسے کر لیتے ہیں، ایک میں کہہ رہا ہوں لغوی معنی کیا ہے. مسلم کیا ہے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مسلم کی ڈیوٹیز کیا ہے یہ بھی نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں مسلم کے معنی کیا ہے. آپ بتائیں. سلامتی، پیس. سلامتی، پیس. اچھا آپ بتائیں. یہ بتائے کہ جو اسلام کا No, no, sorry. Submit جو کہ submit your will to Allah. سلام is peace, isn't it? سلام. اور مسلم دی care جو submit کرتا ہے. The one who submits his will to Allah. We're asking what is a Muslim, right? Yes. My understanding is Muslim is just someone who believes in Allah and believes that the Prophet ﷺ is the last messenger and everything else. That they've been. What's the meaning of it? What is the meaning of Muslim? Yes. The word. Oh, the word itself. Yeah. I think it's somebody who submits to Allah, his will to Yeah. Allah. اسلام کی پیروی کرنا. اسلام کی پیروی کرنا ہے. ڈارک آ جاتی ہے پکچر. اچھا میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں نے اسی لیے اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن دونوں کو ساتھ لے کے چلوں. تو میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ تو بات ہے obvious ہے کہ مسلم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ آپ اگر لوگوں سے پوچھیں گے، یقین کریں میں نے آپ لوگوں سے تو پوچھا، آپ لوگ تو اہل علم ہیں، آپ عام افراد سے پوچھئے، آپ اسکالر سے پوچھئے، کوئی آپ کو بتائے گا اسلام سلامتی سے نکلا ہے. جیسے عرفان بھائی نے ارلیئر کہا it is from peace, it is come from the root word salam and it emerges to Islam. ٹھیک ہے، کوئی کہے گا جی سبمیشن کا نام ہے، یہ سلم سے نکلا ہے، جیسے خالد بھائی نے، ٹھیک ہے، اور سلم کا مطلب سبمیشن ہوتا ہے. اسلام the one who submitted is the Muslim. تو یعنی آپ یہ دیکھیں یہ کی ٹرمز ہیں، اور ہمارا آپس میں یہ تو ایسا ہونا چاہیے 100 سے پوچھوں 100 کو بتاؤ. یعنی ہمارا موضوع ہر وقت اسلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ معاملہ کیسے ہے؟ دیکھیے اس میں کیا چیز ہے، جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو نہ یہ پارٹی غلط کہہ رہی ہوتی ہے، نہ یہ پارٹی غلط کہہ رہی ہوتی ہے، نہ وہ پارٹی غلط کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ 25% بتا رہا ہوتا ہے مانے، وہ 50% بتا رہا ہوتا ہے، 75% بتا رہا ہوتا ہے، کوئی 100% 100% میننگ نہیں بتا رہا ہوتا. آپ جب تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ واقعی اسلام کا جو روٹ ورڈ ہے، جو سب سے پہلے ہے، وہ سلم سے نکلا ہے. سلم کا مطلب ہے سبمٹ کرنا، لیکن سلم سے ڈائریکٹ اسلام نہیں نکلا، سلم سے سلام نکلا، سلام سے اسلام نکلا. میں میننگز کی بات کر رہا ہوں، ابھی صرف ٹیکنیکل گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، دیٹس ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں جو کہ علماء بتاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، میری اپنی نہیں ہے، کہ آپ اپنی خواہشات کو، مرضیوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، سبمٹ کر دیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیا حاصل ہو جائے؟ سلامتی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. The one who submit his wills to Allah subhanahu wa ta'ala, and in return he got the peace in his heart for here and hereafter. سلام جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے جو ان دا ریزلٹ آپ کے نکلے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ لفظ ایمان کا تجزیہ لیں، اب میں دوبارہ نہیں چلوں گا اس چیز کے اوپر. So what exactly did you translate Muslim? مسلم یعنی اس کے میننگز کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ the one who submit his wills to Allah and in return get the peace So he is Muslim. is Muslim by definition, by the literal definition. ٹھیک ہے، literal definition بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لٹرلی الگ ہوتی ہیں اور اس کے معنی جو رائج ہوتے ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ شعیب تو شیر ہے، تو یہ دم لگا ہوا شیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، what I'm trying to say کہ وہ بڑا courageous آدمی ہے، وہ شیر ہے. صفت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصطلاحی معنی آ گئے اس کے اندر، اس میں تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم لغوی معنوں پہ بات کر رہے ہیں، ڈکشنری میننگ پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دیکھیے ایمان کا بھی معاملہ یہی ہے. ایمان لفظ امن سے نکلا، امن کے معنی بھی پیس ہیں. وہ شخص جو بلیو کرے اللہ پر یا تمام چیزوں پر، اس بلیف کے نتیجے میں اسے کیا حاصل ہو؟ پیس. پیس. اسلام کا الٹیمیٹ ریزلٹ بھی پیس ہے اور ایمان کا بھی الٹیمیٹ ریزلٹ پیس ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اسلام ظاہر سے متعلق ہے اور ایمان جو ہے جزاک اللہ
بالکل ایمان جو ہے وہ باطن سے نکالا. اسلام آپ چھپا نہیں سکتے, ایمان آپ دکھا نہیں سکتے. آپ آج کل بڑی بحثیں سنتے ہیں کہ جناب فلانا شخص اسلام سے خارج ہو گیا, فلانا گروہ جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. بہت عام ہے نا آج کل. تو یعنی آپ اپنے پسندیدہ اسکالر کا بھی نام لکھ کر اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں اور ساتھ میں ایکسپوزڈ لکھ دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو چکے ہیں کسی اور کی اوپینین کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو یہ اسلام سے خارج ہونا کہتے ہیں. کبھی سوچا یار یہ کرائٹیریا کیا ہے؟ بھائی میں نے پاکستان کے لا کو ماننے سے انکار کر دیا, میں پاکستانی ہونے سے خارج ہو گیا. بات سمجھ آتی ہے؟ میں نے پاکستان کے بنیادی لاس کو ختم کر دیا, احتجاج کا طریقہ نہیں استعمال کیا. میں نے کہا میں اس ملک کو ملک ہی نہیں مانتا. میں بڑی صاف ڈیفینیشن ہے, مجھے پتا چل گیا یار یہ بندہ پاکستانی نہیں, اس نے اپنے اس ٹائٹل کو وڈرا کر دیا. ٹھیک ہے, تو وہ کون سا کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر ایک شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا کبھی آپ میں سے کسی نے اسلام کی ڈیفینیشن دیکھی کہ وہ کون سا دائرہ ہے کہ جس کے اندر آپ کریں گے تو آپ مسلم ہیں, نہیں کریں گے اس میں سے کچھ تو آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے؟ پورا قرآن پڑھ جائیے, تمام احادیث کا مطالعہ کر لیجیے, جتنے اسکالر سے بات کرنی ہے کر لیجیے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں کر چکا ہوں. آپ کو اس کا جواب ایک بات کے سوا نہیں مل سکتا. زیادہ تر لوگ آئے بائے شائع کریں گے آپ کے سامنے. اس کا جواب صرف ایک حدیث میں ہے جو متفقہ علیہ ہے. اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بخاری بھی ریٹن کرتے ہیں, مسلم بھی لکھتے ہیں, اور بھی بہت سی کتابوں میں درج ہے. اسے سنی بھی مانتے ہیں, اسے شیعہ بھی مانتے ہیں, اسے دیوبندی بھی مانتے ہیں, اسے بریلوی بھی مانتے ہیں, اسے سلفی بھی مانتے ہیں, اسے اہل حدیث بھی مانتے ہیں. اسے ہر فرقہ, ہر مسلک, ہر مکتبہ فکر مانتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں صحابہ کی بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابہ آئے بزرگ, ٹھیک ہے, اور وہ گھوڑے سے اترے, ٹھیک ہے, اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو لکھا ہے. ویسے تو بہت سے صحابیوں سے آئی ہے لیکن میں حضرت عمر کا ورژن بتا رہا ہوں آپ کو. وہ اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا اور سوچا کہ اس کے چہرے پہ نہ تو مٹی اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا ہے. کیا مطلب؟ چہرے پہ مٹی ہے, مطلب یہ کہ ظاہر صحرائی علاقہ ہے, اگر سفر کر کے آیا ہے تو مٹی ہوئے بنا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اور ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں. چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹی سی بستی ہے, ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے, ہر بندہ کسی اور, سارے کے سارے یہاں موجود ہے, کوئی جانتا بھی نہیں. یہ ہے کون؟ ٹھیک ہے, وہ آتا ہے, ساری بھیڑ کو چیرتے ہوئے جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل جا کر بیٹھتا ہے اس طریقے سے کہ ان کے گھٹنے جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مل جاتے ہیں. اپنے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں پر, رانوں پر رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتائیے اسلام کیا ہے. کیا پوچھتے ہیں؟ بتائیے اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے یہاں. کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کہ فلسفیانہ انداز میں اسے بیان کیا جائے اور اس آیت سے اور اس حدیث سے اور ادھر یوں ریلیٹ کر کے اس کو دینا. نہیں, سیدھا سوال, اسلام کیا ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, متفقہ علیہ حدیث کے اندر. ٹھیک ہے, جواب دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام 5 چیزوں کا نام. شہادت دینا کہ اللہ اور رسول, نماز, روزہ, حج, زکات. ہم جانتے ہیں نا 5 پلرز آف اسلام, یہ بتایا جاتا ہے. تو جواب میں وہ شخص کہتا ہے صدقت, آپ نے سچ کہا. حضرت عمر اپنا تاثر بتاتے ہیں, مجھے عجیب لگتا ہے یار یہ کیسا آدمی ہے, سوال بھی خود ہی پوچھتا ہے, تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے. یعنی یہ تو استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 4. گڈ, صحیح کہا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاثر ہوتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے. پھر پوچھتا ہے, وہ شخص کنٹینیو کرتا ہے, کہتا ہے بتائیے ایمان کیا ہے. وہ جواب دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان 6 چیزوں کا نام. ٹھیک ہے, اور وہ پھر 6 چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ایمان بالآخرہ, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالملائکہ, ایمان بالتقدیر. اسی طریقے سے پوری جو 6 وہ چیزیں وہ بتائی جاتی ہیں. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں یہ صدقت, سچ کہا آپ نے.
اسی طریقے سے ایک بڑی طویل حدیث ہے، پورا وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، احسان کیا ہے، ہجرت کیا ہے، ساری باتیں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس کا ٹو دی اسپاٹ جواب دیتے ہیں. ساری محفل موجود ہے صحابہ کی، سب سن رہے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بھیڑ چیرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سوار ہو کے چلے جاتے ہیں. جیسے ہی جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم پہچانتے ہو کہ یہ شخص کون تھے؟ جی ہم تو نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسان کی شکل میں تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ کنکلوڈنگ کمنٹ ضرور غور کریں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، ٹھیک ہے. یہ کیا کہ یہ حضرت عمر بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم نے فوراً گھوڑے دوڑا ہے اس شخص کو ڈھونڈنے. کتنی دور جائے گا، نہیں ملا، کوئی نام و نشان نہیں. تو اگر اسلام کو یہ 5 چیزوں کو فالو کرتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مسلم ہے. یہ میں آپ کو پہلے ہم نے لغوی بات کی تھی، ڈکشنری میننگ کی بات کی تھی، اب ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیگل اسٹرکچر کے طور پہ کہ مسلم کسے کہا جاتا ہے اور ایمان رکھنے والا کسے کہا جاتا ہے. بہرحال بہت لمبی بحث ہے، اس پر ہی پوری بات ہو سکتی ہے. اسلام، ایمان، مسلم، مومن کی ہم نے بات کر لی، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. غیر مسلم اور کافر، ہم کہتے ہیں نا، یعنی بڑا عام سنیں گے، ہم کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، ہم کفار میں رہ رہے ہیں. غیر مسلم اور کافر کیا یہ سائنونیمز ہیں؟ کیا یہ الفاظ جو ہیں یہ واقعی ہم مانی ہیں؟ نہیں. جیسے میں نے بیان کیا کہ ہر لفظ کے اپنی پرتیں ہیں، ٹھیک ہے. کافر لفظ کفر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. میرا دل تو چاہ رہا ہے میں آپ سب سے اسی طریقے سے پوچھوں جس طرح شروع میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے. اور مجھے آپ عرفان بھائی بتا دیجیے کہ میں اسی وقت بیچ میں ہی ختم کر دوں گا جس وقت، کیونکہ کافی چلا جائے گا بات مجھے لگتا ہے، ٹھیک ہے. کافر لفظ کفر سے نکلا ہے. کفر کے مطلب ہے چھپا دینے کا، ٹھیک ہے. یعنی جب کیا کہتے ہیں کھانے کو ڈھانپتے تھے کپڑے سے تو اس کو کفر کہتے تھے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا کفارہ ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے، فلانی چیز تمہاری اس بات کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے. وہ ڈھانپ دیتی ہے اس کے برے ایفیکٹس کو، ٹھیک ہے. چھپا دینا، ڈھانپ دینا، ریجیکٹ کر دینا، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے، جانتے بوجھتے. کافر وہ شخص ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتا ہے. اسے بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ بات کو جان لیتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ذاتی انانیت کے باعث، وہ اپنی قبائلی عصبیت کے باعث، وہ اپنے ملکی وقار کے باعث، وہ اپنی کسی ادر مٹیریل گین کے باعث اس چیز کا انکار کر دیتا ہے. وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے، جانتے بوجھتے. کافر از دا پرسن ہو ڈیلیبریٹلی اینڈ نوئنگلی ریجیکٹ دا ٹروتھ. اینڈ اوور ہیئر میں کوٹس لگا رہا ہوں، ڈیلیبریٹلی اینڈ نوئنگلی ریجیکٹ دا ٹروتھ، ہی از کافر. ادروائز جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سب پر الاطلاق ہمیں یہ کہہ دینا کہ یہ سب کافر ہیں، میری نزدیک یہ صحیح نہیں. قرآن اس کے لیے مختلف اصطلاحات رکھتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اہل الکتاب، ان کے لیے جو ٹرم وہ استعمال کرتا ہے وہ اہل الکتاب کی کرتا ہے. وہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے مشرک کی ٹرم استعمال کرتا ہے، بت پرستوں. کافر کو وہ ایک ایٹیچیوڈ بتاتا ہے. کافر ایک ایٹیچیوڈ ہے جو جانتے بوجھتے چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. وہ یہودی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندو میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک کلمہ گو مسلمان میں بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص کے اوپر اپنا فرقہ یا اپنے کوئی اعلی حضرت اتنے غالب آ گئے ہیں ذہن پر کہ اب اس کے لیے سارا کرائٹیرین وہی بن گئے یا وہی فرقہ بن گئے. اب آپ اس کے سامنے لاکھ قرآن کی آیات رکھیں، 1000 احادیث پیش کر دیں، دلائل سے واضح ہو جائے گا. بہت سارے لوگ، یعنی میرے اپنا ذاتی تجربہ ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ نا سمجھ گئے، مانیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جس گروہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں یہ کیا ہے؟ You are knowingly and deliberately rejecting the truth. This is the act of kufr, which eventually lead you to be a kafir. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک آیت جو ابھی کیا کہتے ہیں خالد بھائی کہاں غائب ہو گئے. اچھا یہ رہے دیکھا تھا تھوڑا سا نا ادھر. تو خالد بھائی نے ابھی چند دن پہلے وہ جو ہمارا سیشن ہوتا ہے قرآن کا، اس میں سورہ مائدہ کی
کچھ آیت کی بات کی تھی، اسی کی کنٹینیوشن ہے. یعنی وہ کچھ سیناریو ایسا ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے ہیں اپنا کیس سالو کروانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہیں تو ان سے کہو کہ بھائی تمہارے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا نور ہے، اس سے فیصلہ کرو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، اس سے فیصلہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی انہیں یہ کہا جا رہا ہے یہ وقت کے رسول اس وقت موجود ہیں. اسی کی کنٹینیوشن میں دیکھیے، یہ ہے سورہ مائدہ کی 44ویں آیت 44. بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے. تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی پہلے میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتایا، انہوں نے کہا کہ تورات سے فیصلہ کرو، اور اگر اس مقابلے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یہ پھر بتایا کہ اگر اس کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے لوگ کافر ہیں. یعنی ان پر ہو سکتا ہے کہ اسلام کا میسج پوری طریقے سے نہیں کھلا، ابھی دعوت کا پروسیس چل رہا ہے، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے پوری حجت قائم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان پر یہ حجت تو قائم ہے نا کہ یہ تورات اللہ کا حکم ہے، اور اس کے باوجود وہ تورات سے فیصلہ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی اپنے ذاتی مفاد سے میل نہیں کرتے، تو وہ لوگ کافر ہیں. تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ غیر مسلم اور کافر مماثل الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایٹیچیوڈ کا نام ہے. اسی طریقے سے ایک تیزی سے میں ایک بات آپ کو یہ بھی کہہ دوں، دیکھیے آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم ہے، عرفان بھائی کے پاس علم ہے، میرے پاس علم ہے، لیکن ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص عالم نہیں. حالانکہ عالم بائی ڈیفینیشن تو وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہو. تو علم تو ہم سب کے پاس ہے کسی نہ کسی درجے میں. عالم دراصل وہ شخص ہوتا ہے جس کا علم ایک سرٹن ڈگری سے زیادہ ہو، وہ شخص عالم ہوتا ہے. ہر علم رکھنے والا عالم نہیں ہوتا. یہی معاملہ کافر کا، ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہوگا. کفر ایک ایکسٹینڈ سے جب آگے بڑھ جائے گا، کھلا کفر بن جائے گا، تو وہ شخص کافر ہوگا. کوئی شخص جانتے بوجھتے بھی کفر کر رہا ہے، اور کوئی شخص جان تو رہا ہے لیکن اس کی انٹینسٹی نہیں جان پا رہا. ٹھیک ہے، کوئی ایک کھلے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی ایک خفی میں ہے. تو یعنی یہ علماء اس بات کی تمیز رکھنے کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بات کریں کہ بھائی فلانا فرقہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے یا کفر میں مبتلا ہے، تو بس یہ کہیں شرک میں مبتلا ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ مشرک ہے. یہ کہیں کہ کفر میں مبتلا ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ کافر ہے. تو کفر کا کرنا ایک چیز، کافر کا ہونا اس کی ایک سرٹن ڈگری سے بلند ہونا. ایک شخص کھلے عام اسی بات، اس نے کرائٹیرین یہ بنا لیا کہ میرا ذاتی فواد میل کھائے گا تو لوں گا، نہیں کھائے گا نہیں لوں گا، اب یہ شخص کافر ہے. اور اس کا فیصلہ بالکل اللہ ہی کے پاس ہوگا. جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، ان کی ہاٹ لائن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی، وہی سے صاف پتہ چل جاتا تھا یہ کافر ہے یہ نہیں ہے. آج ہمارے لیے قریب ناممکن ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ مومن ہے، اور دوسرا شخص یعنی ایک شخص جو ہے وہ داڑھی اور چوغے میں تو ہم کہیں مومن ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ جینز میں اس نے اپنے کوئی بالی پہنی ہوئی تو ہم کہیں کہ یہ کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں، ہم اس کے دلوں کو نہیں جان سکتے. ممکن ہے کہ وہ زیادہ مومن ہو، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہو یہ صرف دکھاوے کے اندر ایک شخص جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہو، تو ہمارا معاملہ نہیں ہے. اچھا جناب، ایک اور بات، شیطان اور ابلیس، چوتھا سیٹ، شیطان اور ابلیس، کیا یہ مماثل الفاظ ہیں؟ تیسرا سیٹ نہیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام و ایمان، مسلم و مومن، یہ دونوں کور ہو گئے تھے، دو سیٹ کور ہو گئے تھے. پھر غیر و مسلم و کافر بات کی گئی. ٹھیک ہے، اب بات کی جا رہی ہے شیطان و ابلیس پر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہے کہ آپ اس کو انگلش میں تھوڑا باقی کنٹینیو کرتا انگلش میں کرتا چلا کر سکتے ہیں تو ادروائز. اچھا I'll try. As I said that I'm not very comfortable in English, but I will try my level best to give some understanding of it. So Shaitan and Iblis, are they the synonyms? ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی یار شیطان نے بہکا دیا. ٹھیک ہے، we say کہ شیطان have distracted us. تو کیا یہ شیطان وہی ابلیس ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں؟ Is he the same guy? نہیں، ایسا نہیں ہے. ابلیس ایک الگ شخصیت ہے. جیسے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں لیکن ہم آدم نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بنی آدم ہیں. We are the children of Adam.
Yeah, but Adam himself is a personality. ٹھیک ہے. تو شیاطین کا بھی یہ ہے کہ there are so many shaitans among jinns and among insan, among humans. But Iblis is someone else, is a personality who have distracted Prophet Adam, peace be upon him, alayhi salam. تو شیطان is an adjective. Shaitan is an adjective which used for human as well as for jinns, which is another creation of Allah. ٹھیک ہے. جیسے ایک آیت میں کہ جب تم سے ملتے ہیں تو بہت اچھے سے کان لگا کے سنتے ہیں, but when they go back to their own shaitans, they says کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں. تو کسے شیطان کہا جا رہا ہے؟ کیا وہ ابلیس سے جا کے ملتے ہیں؟ No. It's the people of Taghut who has been referred as shaitan over there. ٹھیک ہے. تو shaitan is an adjective which can be from a human and can be from a jinn. Anyone who has taken the footsteps of Taghut become a shaitan. Who become a preacher of Taghut become a shaitan. The one who will stop you to go and follow the footsteps of Allah Rabbul Izzat, of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is a shaitan, one who stops it. So shaitan and Iblis are not synonyms. Tawbah and istighfar. Tawbah kar lo bhai, ٹھیک ہے, istighfar karo bhai, istighfar karo. Yeah. Are they synonyms? کیا یہ دونوں مماثل الفاظ ہیں؟ کیا یہ ہم کہتے ہیں نا یار توبہ استغفار کرنا چاہیے بھائی, توبہ استغفار کرنا چاہیے. What do you mean by that? You're using two words here. And your conscious mind is telling you that they are the synonyms. They are not. They are not. He says, astaghfirullahi, astaghfar, astaghfirullahi, rabbi min kulli zambin, wa atubi ilayh. Atubi, tawbah. Astaghfar, astaghfar. Atubi ilayh, tawbah. دو الفاظ یوں دو ہیں. استغفار اور توبہ میں فرق ہے. میرے پاس وقت بہت کم ہے تو میں تیزی سے چلوں گا اس چیز کے اندر. استغفار سے مراد ہے ریکگنیشن آف دا پرابلم اینڈ بینگ گلٹی آن اٹ. کسی چیز کو سمجھنا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے اور اس پر نادم ہونا از استغفار. ٹھیک ہے. یعنی ہم جب کوئی غلطی اپنی صحیح کرتے ہیں عام زندگی میں, چھوڑ دیں استغفار اور توبہ کو اگلانے کے لیے, سوچئے آپ کسی غلط اس کے اندر ہے, آپ کو یہ ہوتا ہے یار یہ جو میں اپنے کپڑے ادھر ادھر پھینکتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور صحیح سے نہیں ٹانگتا, ٹھیک ہے, یہ بڑا مسئلہ پیدا کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو احساس آپ کے اندر پیدا ہوا ہے یہ ریکگنیشن ہے. آپ اس پہ ندامت کریں, یار میری وجہ سے, میری اس عادت کی وجہ سے میرے گھر والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہے اس بات پہ. یہ کیا ہے؟ یہ ریکگنیشن ہے, یہ ندامت ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں یا گھر والوں سے کہتے ہیں کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا نا بس اس میں. یہ ندامت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے جو احساس ہے جب تک یہ اندر ہے استغفار, یہ استغفار ہے, استغفر اللہ. آپ ایک گناہ کو جب گناہ سمجھیں گے تو اسے صحیح کریں گے. پہلی اسٹیج کیا ہوگی؟ ریکگنیشن. یہ ہاف آف دا سولوشن ہے. آپ نے غلطی کو غلطی سمجھ لیا, آدھا پرابلم سالو ہو گیا, کیونکہ اب آپ اسے غلطی جانتے ہیں. ناؤ یو ول ریکٹیفائی اٹ. ٹھیک ہے. تو استغفار از دی ریکگنیشن. آپ نے ریکگنائز کر لیا چیز کو کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں. دس از استغفار. توبہ ان ون ورڈ مینز یو ٹرن. توبہ ان ون ورڈ مینز یو ٹرن. آج کے بعد نہیں کروں گا ایسا, اس کے بالکل نہیں کروں گا. میں آج تک جو ہے وہ شراب پیتا آیا تھا, میں آج تک جوا کھیلتا آیا تھا, میں آج تک جھوٹ بولتا آیا تھا, میں آج تک زبان کا غلط استعمال کرتا آیا تھا. یا اللہ آج نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. دس کنوکشن ان یور ہارٹ, اب نہیں کروں گا, از کالڈ توبہ. سو استغفار از اے بیئر ریکگنیشن اینڈ توبہ از دا یو ٹرن فرام اٹ, کہ ہاں اب نہیں کروں گا اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر وہ نہیں کی اور اس کے بعد دوبارہ ہو گیا تو کیا معاملہ ہوگا. اس کے بارے میں طارق جمیل صاحب ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مت سوچو کہ ادھر توبہ کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی.
ہمارا ہوتا ہے نا یار یہ کیسی توبہ, شیطان آپ کو کان میں ڈالتا ہے یار کیسے گندے آدمی ہو تم, ٹھیک ہے, کل بھی توبہ کی تھی آج بھی تم جو ہے نا پھر وہی کرنے لگ گئے یار, ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یہ نہ سوچو کہ ادھر توبہ کی ادھر ٹوٹ جاتی ہے, یہ سوچو کہ ادھر توبہ کی ادھر سارے گناہ معاف. توبہ لیکن سنسیئر ہونی چاہیے, بی سنسیئر, ٹیک دیٹ کنوکشن, روئے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں, اللہ ہو گیا پھر ہو گیا, کمزور ہوں یا اللہ معاف کر دے, اللہ معاف, اللہ ایسا ہی ہے. آپ نے اربوں خربوں گناہ کیا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, یہ ہے ہمارا اللہ رحمان, اس نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ توبہ ہے. اس کے اندر یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی کا ایک قول ہے, ٹھیک ہے, ہم بڑا وہ یعنی ہو سکتا ہے محفل میں کہتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو, مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہو, جو صرف he is not pious only in the gathering but he is pious when he is alone, ٹھیک ہے. تو استغفار اور توبہ یہ ساری چیزیں ان چیزوں سے ریلیٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. روح اور نفس, روح اور نفس, اس کے بارے میں علماء کی دو اوپینینز ہیں. ایک اوپینین جو ہے وہ روح اور نفس کو واقعی سائنونیمز لیتا ہے, ٹھیک ہے, they take them as synonyms, ٹھیک ہے. read the book of حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, کتاب الروح. There are many scholars, انہوں نے دونوں نقطہ نظر کو بتایا کہ they take روح and نفس as synonyms, but as I said کہ as an initial student of Quran, I believe that every single word used in Quran is necessarily different from the other word. Maybe in terms of intensity, maybe in terms of its meaning. Yeah, this is my understanding, and it's on you. As I said that I am a student and I have huge chance of making the mistake. Yeah, but I am just presenting you my understanding about it, and that is the whole idea about this gathering anyway. Yeah. So روح اور نفس یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. روح کا ذکر قرآن میں 4 آیات میں آیا. There are only 4 آیات about روح, and in 2 it is repeated with the same verse. اور ان 4 آیات کے اندر جو میجر آیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, کہہ دو کہ یہ اللہ کی شان ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا. So Allah have discouraged you actually in order to ponder on ruh, because you cannot get its whole reality. This is beyond your capacity. This is beyond your intellectual encompassment. تو یہ چیز بالکل وہ ہے کہ روح کے بارے میں. لیکن اسی کے ساتھ نفس 300 سے زیادہ آیات ہیں قرآن. کتنی؟ 300 سے زیادہ آیات نفس کے متعلق موجود ہے. نفس is a subject of Quran. It's one of the subject which is explained in detail, pinpoint detail. اس کے اوپر ایک پوری گفتگو میں نے کی تھی نفس کے اوپر, جو کہ ہمارے پاس موجود بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ پورا میں نے وہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ نفس کو بتاتا ہے کہ یہ نفس لوامہ ہے, یہ نفس امارہ ہے, یہ نفس مطمئنہ ہے. وہ ان کنڈیشنز کا بیان کرتا ہے. معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کا مطلب پڑھ رہے ہوتے ہیں مانے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے لفظ روح کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کو بتاؤں جس کے اندر کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری روح کو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. اب جب آپ عربی پڑھتے ہیں اس کی تو وہاں روح کا لفظ استعمال نہیں ہوا, وہاں لفظ استعمال ہوا ہے نفس. اب اگر آپ کو ان کا فرق نہیں پتا روح اور نفس کا, تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہوگی اس پر بڑا فرق پڑ جائے گا. آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ روح اور نفس میں فرق ہے, ٹھیک ہے. روح متشابہات میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک رائے رکھ سکتا ہوں, لیکن اس رجحان کے ساتھ کہ یہ رائے حتمی نہیں ہو سکتی, بیکاز دس از متشابہ. اصلی بات میں نہیں پوری کمپلیٹ کو کر سکتا. نفس ایک حقیقت ہے, نفس ایک شعوری حالت ہے. نفس is your persona, is your personality. You call it as self. You can call it your psyche. This is nafs. You call it a psychometer. ٹھیک ہے. تو نفس جو ہے وہ روح سے مختلف ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی. انگلش میں بھی
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسپرٹ کا لفظ الگ ہے اور سول کا لفظ الگ ہے. اسپرٹ روح ہے, سول نفس ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ بات ادھر تک ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں. دعوت و تبلیغ. ٹھیک ہے, یار میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں, میں دعوت پہ جا رہا ہوں, اس کے اندر they are not synonyms. ٹھیک ہے, دعوت میں آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, تبلیغ میں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا آج میرے گھر میں دعوت ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی سے نکلا. ہم دعوت پہ لوگوں کو بلاتے ہیں, تبلیغ میں ہم لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں, we outreach them. ہم گھر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلاغ سے نکلا ہے. کہتے ہیں نا یہ ذرائع ابلاغ. ٹھیک ہے, this law of communication. ٹھیک ہے, ذرائع ابلاغ, یہ ذرائع ابلاغ ہیں, ٹی وی, ریڈیو, یہ سب ذرائع ابلاغ ہیں. ٹھیک ہے, they outreach you. یہ تبلیغ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی تبلیغ اور دعوت میں یہ باریک فرق ہے. معجزہ اور کرامات. ٹھیک ہے, معجزہ اور کرامات. ٹھیک ہے, معجزہ اور کرامات دونوں لفظ جو ہیں قرآن میں نہیں ہیں. They are not from قرآن. ٹھیک ہے, معجزہ is basically a Persian language word. وہ فارسی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, معجزہ نکلا ہے لفظ عجز سے. عجز, ہم کہتے ہیں نا عاجز بندہ ہے یار بہت ہی, میں تو اس چیز سے عاجز آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, عجز سے نکلا ہے معجزہ. کوئی ایسی چیز جو سامنے والے کو عاجز کر دے کہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے, وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہ پیش کر سکے, وہ چیز معجزہ ہوتی. عاجز کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کے ڈومین آف نالج کو فیل کر دیا. آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہر نبی کو الگ الگ معجزے دیے ہیں. کہ نبی کی چوائس تو ہوتا ہے, وہ پیک اینڈ چوز کرتا ہے کہ مجھے یہ پیکج دے دیں, پیکج نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کو کون سا معجزہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کس نبی کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے, غور کریں موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ کون سے تھے؟ ان کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ چمکتا تھا. اب آپ جائیں برٹش میوزیم جائیں لندن میں. ٹھیک ہے, اور وہاں پر دیکھیں کہ جو موسیٰ کے زمانے میں جو فیرو ہے, ٹھیک ہے, اس کے زمانے کی انہوں نے ساری نالج ڈومینز جو اس کے زمانے میں علم تھا وہ سارا رکھا ہوا ہے. اینڈ یو ول ہیو نو شیڈو آف ڈاؤٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت کا جو علم تھا وہ جادو تھا. وہ جادو کو اپنے علم کا پیک مانتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی آپ ادھر مورتیاں دیکھیں گے جادو کی. ٹھیک ہے, آپ ہر چیز کو جادو سے ریلیٹ کرتے ہیں. آرکیٹیکچر بھی تھا, ٹھیک ہے, لیکن جادو از آن دا سپیریئر سائڈ. ٹھیک ہے, وہ جادو کو جو ہے اپنا نالج ڈومین مانتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس نے ان کے اس پیک نالج آف ڈومین کو فیل کر دیا. جادوگر سامنے آئے جی, لاٹھیاں ڈال رہے ہیں, سانپ بنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لاٹھی ڈالتے ہیں وہ اصلی سانپ بن جاتا ہے. باقی لوگ تو سمجھتے ہیں شاید آنکھوں کا دھوکا ہے. جادوگر تو جانتے ہیں اپنے علم کو, وہ کہتے ہیں نہیں آنکھوں کا دھوکا نہیں ہے, یہ تو اصلی ہے. تو وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں. اور فرعون جب یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ مخالف سمتوں سے کاٹ کے قتل کر دوں گا, تم کہتے ہیں کر دو. ارے ابھی چند گھنٹے پہلے تم مقابلہ کر رہے تھے, یہ ہوا کیا؟ کیونکہ ان کا علم عاجز ہو گیا. وہ اپنے نالج کے استاد تھے, انہوں نے دیکھا نہیں یہ جادو نہیں ہے, یہ بندہ تو یقیناً جادوگر نہیں ہے, تو کوئی اور ہی ہے, یہ واقعی اللہ کا رسول ہے. عاجز کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کیا دیے گئے؟ ٹھیک ہے, وہ آنکھوں کو جو اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہو جاتا تھا. برس کا مریض ہوتا تھا, اسکن ڈیزیز, ہاتھ پھیرا صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, مرا ہوا بندہ, ٹھیک ہے, اس کی موت ہو گئی ہے تقریباً, اس کو وہ کیا وہ زندہ. یہ کیا ہے, یہ کیوں دیے گئے؟ آپ پڑھیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ the domain of knowledge of that time was Greek medicine. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے انہوں نے ان کی میڈیکل سائنس کو فلیکٹ کر دی, فیل کر دی. ٹھیک ہے, وہ عاجز ہو گئے کہ نہیں یار یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا معجزہ تھا؟ قرآن. کیوں؟ ان کا ڈومین آف نالج کیا تھا؟ شاعری کیا کرتے تھے, فلسفے کی بات کیا کرتے تھے, زبان کے بارے میں اتنے مغرور کہ ہم عربی ہیں باقی سب عجمی ہیں, گونگے ہیں.
अजमी मीन्स गूंगे, ठीक है, दे आर डम्ब, ठीक है, हम अरबी हैं, अहले जुबान, पीपल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। उनके अंदर से ही एक आदमी उठता है जिसके बारे में वो जानते हैं कि ना वो शेर कहता है, ना उसको कोई लैंग्वेज से कोई वो है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी, और अचानक से वो एक ऐसा कलाम पेश करता है जो बार बार चैलेंज कर रहा है कि, और जलील करने वाले अंदाज में, टू बी ऑनेस्ट, कि पहले तो कहता है कि जी 10 सूरतें ले आओ, अच्छा 10 नहीं ला सकते, चलो 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 1 ले आओ, ये भी नहीं ला सकते, चलो 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 इतनी आयतें ले आओ, ठीक, जलील कर रहा है। किसे कर रहा है? उस वक्त के डोमेन। अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह की किताब नहीं, प्रोड्यूस करो, डोमेन ऑफ नॉलेज फ्लैट हो गया, ये मौजजा, ठीक है। तो मौजजा मखसूस होता है, लेकिन करामात जो है वो किसी मौके की निस्बत से आती है। मौजजा मुसलसल होता है, करामात ये हो सकती है कि किसी मौके पर पानी की कमी हो गई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां डाली, ठीक है, और वो पानी जो है वो ज्यादा हो गई, ठीक है, या उसमें बरकत हो गई, ठीक है। ये मौजजा नहीं है, ये करामत है, ये भी अल्लाह की तरफ से, यानी ये टेक्निकल डिफरेंस है। कहने को आप कह ले मौजजा, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप इन फर्कों को नहीं समझेंगे तो आप बातों को सही से नहीं समझ सकेंगे अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, ठीक है। तो ये करामत है जो किसी खास मौके के ऊपर हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत सारी करामात थी, ठीक है। वो लाठी को उन्होंने जब पानी में मारा तो वो 2 टुकड़ों में बट गए, ठीक है। लेकिन क्या हर दफा ऐसा ही होता था कि वो हर जगह जाकर मारते तो 2 टुकड़ों में? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये करामत थी जो अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त दी। मौजदे उनके 2 थे जो मेन मौजदे थे, ठीक है। वो वही थे कि एक हाथ उनका वो बन जाता था, और ये बताया है बाकायदा कुरान में, उस आयत में बयान किया कि हमने उन्हें ये दोनों मौजदे दिए। उसने पहले जो है ना वो अपनी लाठी डाली तो वो सांप बन गया, ठीक है। पहले तो जाके फिरौन को डिस्प्ले करते हैं ना, जादूगर से तो बाद में मुकाबला हुआ, तो यानी साफ जाहिर हो रहा है कि उस लाठी की सिफ्त यही थी कि वो अज़दहा बन जाती थी उसके अंदर। तो बहरहाल ये 2 चीजें हुई। नबी और रसूल, क्या नबी और रसूल एक लफ्ज है? ठीक है, नबी और रसूल एक लफ्ज नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों से सवालात नहीं कर पा रहा हूं इस वक्त, लेकिन ये कि नबी के बारे में, ठीक है, ये बात है कि जिसके पास पैगाम आया, ठीक है, चाहे वो रसूल के जरिए पहुंचे, उसने पहुंचा दिया। रसूल रिसालत लेके आता है, ठीक है। मैसेज और मैसेंजर और प्रॉफिट में फर्क है, ठीक है। देखिए यहां भी अल्फाज मुख्तलिफ है, ठीक है। कोई वजह होती है कि जिसकी वजह से एक के अलावा दूसरा लफ्ज क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो साइनोनियम्स हो कंप्लीट, कोई वजह, ये लिसानियात का असूल है, ठीक है। तो यानी नबी और रसूल के अंदर फर्क, ठीक है। आप देखिए कादियानी क्या कहते हैं, ठीक है, जो गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं जी, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने पे तो नहीं एतराज करते, हम तो कहते हैं जी वो आखिरी रसूल है, ठीक है। लेकिन उनके बाद वो आते रहेंगे दूसरे जो है वो नबी, वो अपनी शरीयत नहीं ला सकते, शरीयत वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है खातिम, ठीक है, खातिम का मतलब फाइनल नहीं है, लास्ट नहीं है, खातिम का मतलब तो सील होता है, ठीक है, मोहर होता है, ठीक है। तो वो मोहर है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरें लगती रहेंगी आने वाले प्रॉफिट्स पर, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ठीक है। और यानी उनके बिलीफ के मुताबिक गुलाम अहमद कादियानी के बाद भी और आ सकते हैं, ठीक है, या उनसे पहले भी कोई आ सकता था बीच में उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उनकी बदकिस्मती, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो क्या किए हैं? खातिमुल रसूल नहीं किए, खातिमुल नबीयीन है, नबियों की सील है, ठीक है। तो यानी ये खातिम का लफ्ज़ है। तो नबी और रसूल में फर्क है, इसमें से हर मौजू के ऊपर पूरी बात हो सकती है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। क़यामत और यौम दीन, 5 मिनट में फिर ज़ोहर पढ़ लेते हैं। अच्छा, जैसा आप कहेंगे, मैं जिस वक्त कहेंगे तो मैं उस वक्त खत्म कर दूंगा उस चीज को, मेरा तो ये काफी सारे हैं इसके अंदर। क़यामत और यौमुद्दीन, ठीक है, देखें क़यामत और यौमुद्दीन अलग है, डे ऑफ जजमेंट अलग है, ठीक है, और लास्ट डे अलग है, फाइनल डे। क़यामत वो है जिस दिन इस दुनिया को मिटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा, ठीक है, वो ज़ल्ज़ले आएंगे, सैलाब वो होंगे, उसके अंदर जो भी उस वक्त लोग मौजूद होंगे वो खत्म कर दिए जाएंगे। यौमुद्दीन यौम जज़ा है, जिस वक्त हम कब्रों से दोबारा उठाए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बकौल उन्होंने कहा कि क़यामत और यौमुद्दीन के बगैर 40 का फर्क होगा, और मुझे नहीं पता कि वो 40 दिन है, 40,000 दिन है, 40 यानी इस तरीके की पूरी बात, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, ये दुनिया दोबारा से बदली जाएगी। कुरान इसके बारे में कहता है कि जमीन और आसमान को नए जमीन और आसमान से बदल दिया जाएगा, ठीक है। फिर यौमुद्दीन आएगा, ठीक है, फिर यौम जज़ा आएगा, ठीक है। तो क़यामत अलग है, यौम जज़ा अलग है। अमर और इज़न, ठीक है, अमर और इज़न के अल्फाज अरबी के हैं, ठीक है। दोनों के माने जो कर दिए जाते हैं वो ये कर दिए जाते हैं कि अल्लाह चाहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अमर का मतलब है हुक्म देना, और इज़न का मतलब है इजाजत देना। हुक्म देना और इजाजत देने में फर्क होता है।
ٹھیک ہے. میں مثال کے طور پر, مجھے ویسے تو اختیار نہیں لیکن میں حکم دوں کہ بھائی عرفان بھائی اور کاشف بھائی جو ہیں وہ دانے ہاتھ سے روم کو صاف کرتے ہوئے جائیں اور بائیں ہاتھ تک چلے جائیں, یہ میرا حکم ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس پہ قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا حکم ہے, انہوں نے امر مانا ہے میرا. لیکن میں یہ انہیں بتا تو دوں کہ ہاں یار دانے سے بائیں طرف جانا چاہیے, یہی طریقہ ہے صحیح. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی مرضی پہ چھوڑ دوں. ٹھیک ہے, عرفان بھائی تو میری بات مان جائیں کہ وہ دانے سے بائیں کی طرف ہی جائیں. ٹھیک ہے, کاشف بھائی کہیں نہیں یار اس کی میں کیوں سنوں, میں تو بیچ سے شروع کروں گا. ٹھیک ہے, میں بائیں طرف سے کروں گا, یہ آدھا کر کے بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے, میں ہونے دوں, ان کو بھی ہونے دوں, ان کو بھی ہونے دوں, یہ اجازت ہے. ٹھیک ہے, اجازت اور حکم میں فرق ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں جب آپ یہ لفظ پڑھیں ٹھیک ہے آیتوں کے بارے میں کہ یہ لکھا ہوا ہو کہ وہ اللہ چاہتا ہے جو بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو فوراً عربی دیکھیں. ٹھیک ہے, کہ امر استعمال ہوا ہے کہ اذن استعمال ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے, آپ کو یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہاں تو اجازت دی گئی ہے. اجازت تو اللہ دے گا ہی کیونکہ اس نے امتحان میں بھیجا. اگر اجازت ہی نہیں دینی کہ کوئی شراب پیے اس پہ بجلی آ گرے, ٹھیک ہے, اور کوئی جو ہے وہ نماز پڑھنے جائے تو فرشتے مسافہ کرنے آ جائیں, تو امتحان کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, اجازت تو اس نے دے رکھی ہے, تو آپ کو یہ امر اور اذن کو دیکھنا ہوگا. اسی طریقے سے قدر اور اختیار. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں تقدیر میں تو ہمارے لکھا ہوا ہی تھا. ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں کہتے ہیں جی اختیار کی, جی قدر الگ ہے, اختیار الگ ہے. ٹھیک ہے, قدر کے اندر دو ٹائپس ہیں, اس کے اوپر بھی پورا لیکچر جو ہے ہم نے کیا تھا, بات تھی وہ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. ٹھیک ہے, کہ قدر کے اندر ایک قدر بالجبر ہے, ٹھیک ہے, قدر بالرضا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, اس کے دو سرکلز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن قدر بالجبر کے متعلق یہ ہے کہ کچھ چیزیں جن پر ہمارا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے, ہمارا رنگ کیا ہوگا, اور ہمارے پاس پیسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا شروع میں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں قدر کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہیں لیکن وہ چیز اللہ کے اوور آل پلان سے, اس کے گرینڈ پلان سے جو ہے نا وہ میل نہ کھاتی ہو, تو وہ چیز روک دی جائے, تو یہ قدر جبر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس بات کا ارادہ کروں. ٹھیک ہے, یہ ارادے کی آزادی مجھے مکمل ہے, اس پہ مجھے قدر نہیں قدغن لگاتی, مجھے میری تقدیر نہیں روکتی کہ میں یہ ارادہ کر لوں کہ میں فلاں شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کے لیے اپنے اوزار بھی تیز کروں. ٹھیک ہے, میں اس کو قتل کرنے کی نیت سے چلوں, لیکن اللہ کی قدر مجھ پہ غالب آ جائے, راستے میں ایک گاڑی مارے, میرا وہیں پہ انتقال ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ میں کبھی اسی چیز سوچوں یا کروں. ٹھیک ہے, لیکن یہ قدر اور اختیار کا فرق ہے. میں نے تو اپنے پورے ارادے کا استعمال کیا تھا, اللہ نے نہیں ہونے دیا, وہ بات دوسری. ٹھیک ہے, تو قدر اور اختیار میں فرق ہے. محبت اور عشق. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں جی محبت ہے, ہم کہتے ہیں جی عشق ہے. ٹھیک ہے, عشق کے بارے میں غالب کہتا ہے نا کہ عشق تو خلل ہے دماغ کا, کچھ کر کے اس طریقے سے بات ہے کہ یہ بھی قرآن میں ہے. نہیں, میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم قرآن سے لیں گے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مذہب میں بہت استعمال کرتے ہیں. آپ صوفیہ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو بتائیں گے عشق, عشق اللہ, عشق رفیق. آپ کو پتا ہونا چاہیے محبت کیا ہے, عشق کیا ہے. قرآن کے اندر لفظ عشق نہیں ہے, قرآن کے اندر حب اللہ ہے. ٹھیک ہے, یحب ہے. ٹھیک ہے, محبت کے اندر ہے. محبت میں کیا ہوتا ہے, محبت سوچتے سمجھتے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, محبت کے اندر آپ مجنون نہیں ہوتے. قرآن آپ سے مجنون ہونے کا تقاضا نہیں کرتا. He don't want you to be mad. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ماں سے الگ محبت کرنی ہے, باپ سے الگ محبت کرنی ہے. اللہ کی محبت میں ایسے پاگل نہیں ہونا ہے کہ ماں باپ کو حقوق چھوڑ دو گے, اولاد کو چھوڑو. کہتا ہے سب سے محبت کرنی ہے, یہ محبت ہے. عشق یہ ہے کہ سب کچھ داغ دیا, اب آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ ہیر رانجھا کی اسٹوری ہے نا, اس میں وہ کہتے ہیں رانجھا رانجھا آنکھوں میں نو, ہیر نہ آنکھوں کوئی. مجھے رانجھا رانجھا بلاؤ, مجھے ہیر کوئی نہ بلائے. ٹھیک ہے, وہ اپنی شخصیت ہی ختم کر دیتا ہے, وہ سامنے والے محب کے اندر ضم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی سے فنا فی الوجود کا کانسیپٹ آیا ہے, یا فنا فی الشیخ کا کانسیپٹ آیا ہے جو صوفیہ کے اندر رائج ہے. بہرحال عرش و کرسی. ٹھیک ہے, عرش اور کرسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو آیت الکرسی کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. تو کرسی اور عرش کیا ہے. عرش کو تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ کہا ہے کہ 7 آسمان, 7 آسمان سے اوپر ایک عرش ہے. کس صورت میں لیکن یہ ہم نہیں جانتے, لیکن عرش جو ہے وہ کوئی ایک, جس طریقے سے 7 آسمان کو ہم ایک ریئلٹی مانتے ہیں, اسی طریقے سے ایک عرش بھی موجود ہے. کرسی, ٹھیک ہے, کرسی جو ہے وہ اختیار کا وہ ہوتی ہے. یعنی ہم بھی کہتے ہیں نا یار یہ کرسی کے سارا چکر ہے. ٹھیک ہے, ہم یعنی ادھر بھی کہتے ہیں نا یہ سارے جو سیاست دان ہے ان کا کرسی کا چکر ہے, تمہارے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, کرسی اختیار کی جو ہے وہ استعارہ ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جی. رحمان و رحیم. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا. دونوں کا معاملہ یہی ہے کہ رحم کرنے والا, رحم کرنے والا. فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے, فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے اس کی ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے اندر ایک ماں جو ہے وہ ماری گئی ہے, اس کا بچہ جو ہے اپنی ماں سے لپٹ کے رو رہا ہے, چھوٹا سا. کس کا دل ہوگا کہ اچھل کے نہیں آ جائے گا؟
ٹھیک ہے. آپ بھی بہت زور سے آپ کو رحمت آتی ہے اس کے اوپر, رحم آتا ہے اس کے اوپر, کہتے ہیں یہ بچہ بس آج سے میرا ہے, میں ہی سے پالوں گا, ٹھیک ہے, میرے ہی گھر میں رہے گا, ٹھیک ہے. اگر تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں نا, 5-7 منٹ میں نمٹا دوں گا باقی ساری چیزیں, ٹھیک ہے, تیزی سے میں چل رہا ہوں سیدھے, ٹھیک ہے. تو ان کو گود میں لے لے گا, ٹھیک ہے. اب وہ گھر لے آیا, گھر لا کر اب اسے احساس ہوا یار اتنا بھی کیا جذباتی ہونے کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے, کسی یتیم خانے میں ڈال دیتا, کچھ پیسے دے دیتا, ٹھیک ہے, بات ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو اب اس کی رحمت ٹوٹ گئی. یہ جو زوردار والی رحمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جوش مارتی رحمت, یہ رحمان ہے, ٹھیک ہے. اور جو رحمت جس میں دوام ہو, جو اس بات کو رکھے, کنٹینیو رکھے, اس کی رحمت قائم رہے, وہ رحیم ہے, ٹھیک ہے. رحمان جوش مارتی رحمت, رحیم دوام, ٹھیک ہے. اسی کو علماء یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, رحمان کی جو صفت ہے وہ خاص ہے تمام دنیا کے لیے, ہر مسلم غیر مسلم کے لیے, اس کو جوش مار رہا رحم سب کے لیے رحم مار رہا, ٹھیک ہے. لیکن دوام رحیم کی جو صفت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے, کیونکہ قیامت میں مومنین ہی کامیاب ہوں, ٹھیک ہے. تو رحیم کی صفت جو ہے وہ ان کے لیے کام کر رہی ہوگی, بڑی ڈیٹیل ہے اس کے اندر, لیکن رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے. قلب اور فواد, ٹھیک ہے, یہ 2 عربی کے الفاظ ہیں. آپ جب بھی پڑھیں گے نیچے تو ہوگا آپ کے دلوں کو پھیر دیا, ٹھیک ہے, اس کے دل میں یہ بات آ گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. فوراً دیکھیں کہ دل کے لیے عربی لفظ کیا استعمال ہوا ہے, آپ کو حیرت ہوگی, کہیں قلب ہوا ہے کہیں فواد ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو تفصیلی بیان کرتا اس کے اوپر. پروفیسر غلام نبی طارق صاحب نے اس پہ ریسرچ کیا, قلب اور فواد کے اوپر انہوں نے آیات سے اس بات کو واضح کی ہے. قلب اسپرچول انٹیلیجنس کا نام ہے, ٹھیک ہے. ان شورٹ کہ آپ کی ایک اسپرچول وجود ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی فیصلے کرتا ہے, یہ قلب سے متعلق ہے. فواد کے اندر انہوں نے اپنی تحقیق سے واضح کیا ہے کہ اس کے اندر قلب تو شامل ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کی انٹلیکٹ بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے, آپ کا برین بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو یہ فواد ہے. اطاعت و اتباع, ٹھیک ہے, اطاعت الرسول اور اتباع رسول, ٹھیک ہے, ان دونوں میں بھی فرق ہے. اطیع اللہ اطیع الرسول, اطاعت تو یہ ہے کہ کوئی چیز کا حکم ہے آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا نماز کا, نبی پاک نے کہا میرے جیسی نماز پڑھو, آپ انہیں دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اطیع اللہ اطیع الرسول کر رہے ہیں. اتباع یہ ہے کہ آپ اطاعت سے ایک درجے آگے بڑھ جائیں, آپ خود سے فائنڈ آؤٹ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا اور اسے بھی اڈاپٹ کر لیں اپنی زندگی کے اندر. یہ اطاعت سے ایک درجے آگے ہے, یہ اتباع ہے, ٹھیک ہے. اس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے بیان کیا, ٹھیک ہے. بدعت اور مباح, ٹھیک ہے, بدعت اور مباح میں کیا فرق ہے. بدعت دیکھیں ہمارے یہاں وہ جو آیا تھا نا جہاں پہ یہ لکھا ہے کن فیکون, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو گئی, وہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں سماوات والارض کے لیے وہ خلق السماوات والارض نہیں ہوئے, وہاں استعمال ہوئے بدیع السماوات والارض, ٹھیک ہے. یہ بدیع اور بدع, ٹھیک ہے, یہ بدیع کا مطلب ہوتا ہے کہ فرام نو ویئر کریٹڈ, فرام نو ویئر, پہلے کوئی چیز نہیں, آپ کے پاس لکڑی تھی, آپ نے اس سے جو ہے نا چیئر بنا دی, یہ بات الگ ہے, یہ خلق کیا آپ نے, ٹھیک ہے, یا تعمیر کی اس کے اندر, ٹھیک ہے. ایک چیز تھی نہیں, لکڑی بھی نہیں تھی, اچانک سے چیئر بنا دی, ٹھیک ہے, یہ بدیع ہے, ٹھیک ہے. تو بدعت جو ہے وہ نکلتا ہے کہ جس کی آپ کے پاس بیسس نہیں ہوتی کوئی بھی, ٹھیک ہے, اور آپ ایک نئی چیز شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر, وہ بدعت ہے, ٹھیک ہے. اور مباح جو ہے وہ یہ چیز ہے جو آپ کو الاؤڈ ہوتی ہے کہ یو کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ منڈے کو روزہ رکھتے تھے, تھرسڈے کو رکھتے تھے, ٹھیک ہے. آپ یہ کرتے ہیں عمل, آپ بھی منڈے تھرسڈے کو رکھتے رہتے ہیں, مستحب عمل ہے, ٹھیک ہے, ایک اچھا عمل ہے, ٹھیک ہے. آپ منڈے اور تھرسڈے کو نہیں رکھتے, آپ منڈے اور ٹیوزڈے کو رکھ لیتے ہیں, یہ مباح ہے, کوئی بات نہیں, آپ ایسا رکھ لیں, اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. ٹیوزڈے کو کوئی ایکسٹرا آپ کو ثواب نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو رسول کی اتباع کا بھی مل جاتا ہے, لیکن آپ کو ملے گا روزہ رکھنے کا, یہ جو ہے مباح ہے بات. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیوزڈے کو بہت ضروری ہے رکھنا روزہ, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہوئی ہے, کوئی خاص چیز ہے. آپ ایسی خاص چیز کوئی اپنی بنا لیتے ہیں جسے نہ رسول نے فالو کیا نہ صحابہ نے فالو کیا, یہ بدعت ہے. تو یہ بھی بڑی میں نے مختصر سی اس کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھ دی, یہاں تک پہنچ گیا بھائی, ٹھیک ہے. ایمان اور یقین, ٹھیک ہے, ایمان لانا یقین لانا, ٹھیک ہے, یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. آپ سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون, وبالآخرۃ ھم یوقنون, سب چیزوں پر ایمان, آخر میں آخرت پہ یقین, ٹھیک ہے. ایمان اور یقین میں فرق ہے, ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے آپ کا بڑھ بھی جاتا ہے گھٹ بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ایمان پر فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ نا زیادہ تو ہم ایمانن وعلی ربہم یتوکلون, ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, زیادہ تو ہم ایمانن, ٹھیک ہے. تو کوئی چیز اگر بڑھتی ہے وہی گھٹتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایمان بڑھتا گھٹتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ
کیا نام ہے ان کا، عدنان بھائی نے ہماری جو ہے گفتگو کی تھی اور بڑی عمدہ گفتگو تھی، ٹھیک ہے. اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ایمان کس طریقے سے بڑھتا ہے، امام ابو حنیفہ کی کیا رائے تھی اس میں، امام بخاری کی کیا رائے تھی، انہوں نے اس کا سارا تقابل پیش کر کے وہ کیا تھا. لیکن ایمان بڑھ گھٹ سکتا ہے، یقین وہ درجہ ہے جہاں آپ کو سالڈ ہو جائے کہ ہاں یار یہی ہے، ٹھیک ہے. تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین اس کے یقین کے درجے ہیں. بہت لمبا موضوع ہے، آگے نہیں بڑھوں گا اس کے اندر. اسلام اور شریعت ایک لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام نبی جو ہے وہ اسلام لائے تھے، تمام انبیاء مسلم تھے، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی شریعت میں فرق تھا. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ نماز روزہ حج زکات کرتے تھے، لیکن کیا وہ رمضان میں ہی روزے رکھتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. کیا ان کی نماز بالکل ویسی ہی تھی جیسے ہم پڑھتے تھے؟ نہیں ایسا. کیا وہی 5 ہی وقت تھی؟ ٹھیک ہے. کیا وہ زکات 2.5% تھی؟ نہیں، ٹھیک ہے. اس کی تفصیل میں فرق ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں شریعت سے متعلق ہوتی ہیں. تو مسلم وہ شخص ہے جو کہ یعنی آپ کو ایک اسٹرکچر پورا جو ہے نا، یعنی اسلام کا جو اسٹرکچر ہے، یعنی یہ بات ہمیں پتا ہے کہ نماز ہمیشہ پڑھی گئی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ روزے کے بارے میں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، ٹھیک ہے. تو روزہ، قربانی، نماز، یہ ساری چیزیں موجود رہی ہیں، ٹھیک ہے. ان کی شکل، ان کی ظاہری حیت کیسی تھی وہ نبی نے ڈیفائن کی، جو کہ شریعت کہلاتی ہے. اسلام اور شریعت میں فرق ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی آپ کو یہ کہہ کر کنفیوز نہ کرے کہ بھائی اگر تم کہتے ہو اسلام سارا کچھ ہے تو یہودی تو یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عیسائی تو یہ کرتا ہے، انہوں نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں. تو آپ کو بات واضح کرتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ ایمانیات اور اس کی جو بیسک جو وہ ہے وہ اس کی شرائط کے اوپر ہے. جہاد و قتال، ٹھیک ہے. جہاد اور قتال میں فرق ہے، ٹھیک ہے. جہاد جو ہے وہ ہر طرح کا ہو سکتا ہے. جہاد ایک وسیع لفظ ہے جو لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی کوشش کرنے سے کسی اپوزنگ پارٹی کے خلاف، ٹھیک ہے. آپ کے خلاف ایک جدوجہد ہو رہی ہے، آپ اس سے جہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن میں یہ لفظ کافروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں مومنین کے خلاف، ٹھیک ہے. تو جہاد خود اٹ سیلف کوئی وہ نہیں، جہاد کے ایک معنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر جہاد کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کی پھر اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کہ جہاد بالنفس ہے، ٹھیک ہے، جہاد بالقرآن ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ کوشش ہے جو کہ آپ کرتے ہیں اللہ کی بات کو منوانے کے لیے، تو یہ جہاد ہے. قتال جو ہے وہ جہاد بالسیف ہے، یہ اسپیسیفک ہے، ٹھیک ہے. جہاد بالسیف یہ ہے کہ قتال کے جب آپ کسی آپریشن کے خلاف، یعنی آپ بندوق اٹھاتے ہیں یا آپ تلوار اٹھاتے ہیں، یہ قتال ہے. تصوف اور روحانیت، ٹھیک ہے. تصوف اور روحانیت ایک چیز نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص صوفی ہے تو یہ شخص بڑا روحانی ہے، یہ شخص روحانی ہے تو یہ یقیناً صوفی ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر پوری یہ گفتگو پچھلے لیکچر میں کی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ صوفی جو ہے وہ الگ ہے، روحانیت الگ ہے. روحانیت ایک شرعی آدمی بھی کر سکتا ہے جو کہ بالکل شریعت پہ ہی صرف چل رہا ہو، یعنی وہ نماز پڑھے لیکن اس کی روحانیت کو محسوس کرے. وہ جب کھڑا ہو تو اس کے اوپر یہ احساس ہو کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، ٹھیک ہے. جب وہ سجدہ رکھے تو بچ جائے، ٹھیک ہے. جب وہ اعتکاف میں بیٹھے تو اللہ کی اسی طریقے سے عبادت کرے. تو یعنی وہ شریعت کی ان تمام فکس باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے روحانی ہو سکتا ہے. یہ روحانیت ہے، ٹھیک ہے. تصوف کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک پورا فن ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک پورا فن بنایا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر انہوں نے بہت سارے کانسیپٹس ہیں ان کے، ٹھیک ہے. کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں سیکھنے چاہیے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے سیکھی ہیں، دیکھنا چاہیے، کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن اس کے اندر بہت سارے خطرات ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے اس کے اوپر ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، اور سیف روٹ کے اوپر چلتے چلے جائیں جو کہ ویسے ہے. لیکن یہ کہ تصوف کے اندر بہت سارے کانسیپٹ ہیں. وہ فنا باللہ کو کہتے ہیں، وہ فنا بالشیخ کی بات کرتے ہیں، وہ وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں، وہ وحدت الشہود کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کے کیا کہتے ہیں الہام کی بات کرتے ہیں. وہ آپ کی بہت ساری چیزیں، یعنی بہت ساری ان کی ٹرمز ہیں، ان کی اپنی ایک پوری لینگویج ہے، ایک اپنی جارگن ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں. اور اس کے وہ پورے درجات متعین کرتے ہیں کہ سالک کا راستہ کیا ہوتا ہے، کون متصوف ہوتا ہے، کون صوفی ہوتا ہے. ان کی پوری سائنس ہے. تو تصوف کو روحانیت سے گڑبڑ نہ کریں، ٹھیک ہے. وہ بھی روحانیت حاصل کرتے ہیں، یہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے. لیکن روحانیت ہو تو آپ صوفی ہوں گے، یہ بات غلط ہے. دین اور مذہب میں فرق ہے. یہ آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مذہب اور دین میں فرق ہے، ٹھیک ہے. مذہب تو خیر ہم قرآن میں نہیں استعمال کرتے، لیکن چونکہ ہماری عام زبان میں ہو رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی اسلام مذہب، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اوباما جو ہے، ٹھیک ہے، وہ یا کوئی اور ان کے جو بش ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں کبھی کبھار روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو افطار پارٹی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسلام سے کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اسلام سے بالکل کوئی مسئلہ نہیں. وہ سچ کہتے ہیں، انہیں اسلام سے بطور مذہب نہیں پسلا. بھائی وہ یہ کہتے ہیں آپ یہاں آئے، ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے چرچ خرید کے مسجدیں بنا دی، ہم نے کچھ کہا؟ آپ نے یہاں پر دعوت کے سٹال لگا لیے، دعوتیں کرنے لگے، ٹھیک ہے، اتنے لوگوں کو مسلمان کر، ہم نے کچھ کہا؟ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے. آپ کرے جائیے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. تو مذہب کے طور پہ وہ بالکل وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہندو ایک مندر میں کرتا ہے، یہودی ایک سنیگوگ میں اور ایک کرسچن چرچ میں کرتا ہے، آپ بھی مسجد میں جا کر اللہ اللہ کی ضرب لگائیں،
ٹھیک ہے, اللہ اللہ خیر سے, اللہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ کو بڑا اپریشیٹ کریں گے, آپ کو آسانی دیں گے. مذہب کے طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین ہے سسٹم کا نام, دین ہے نظام کا نام. اسلام یہاں تک نہیں رکتا کہ وہ صرف نماز روزے کی بات کرے, وہ آپ کا سوشیو پولیٹیکل اکنامیکل اسٹرکچر بدل دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے سود نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام کیسے قائم ہوگا, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ حکمران کا چناؤ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک پورا نظام اسٹیبلش کرتا ہے. وہ ڈریس کوڈ سے لے کر آخری چیز تک جاتا ہے, اور ہر چیز کا ایک پورا نظام ہے. سوشیو پولیٹیکل اکنامیکل اسٹرکچر چیلنج ہو جاتا ہے. یہاں مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, مذہب اللہ اللہ کی ضرب لگاؤ, تصویر پکڑو, ٹھیک ہے, بہت اچھے ہو, گڈ, نظام ہمارا چلے گا. ٹھیک ہے, آپ جنگ عظیم میں دیکھ رہے ہیں, ادھر امریکہ ہے ادھر رشیا ہے, دونوں کرسچن ہیں, دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے, ایک کہہ رہا ہے کمیونزم چلے گا, دوسرا کہہ رہا ہے کیپٹلزم چلے گا. نظام ہمارا ہوگا, ٹھیک ہے. انہیں پتا ہے, لوگ ان کے تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہے کہ ہمارے پاس خلافت کا نظام موجود ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک کامیاب نظام ہے جس کی ایک پوری تاریخ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ دین کے طور پہ استعمال نہیں کرتے. تو اسلام کو جان لیں کہ اسلام کے لیے ٹرم ہے دین, ٹھیک ہے, جو کہ یعنی مکمل دین ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیں وضو کرنا ہے کسی نے, if someone wanna do better than inshallah we'll نہیں میں بزنس مینیجر تھا. you know each other? he's my son. I am آگے تھے یہ لینا, یہ ہے پانی پئیں گے. ادھر کچھ بات اس وہی ڈیزائن کرتے ہیں. کل پوچھتا ہوں, کل ملاقات وہ آپ کو رپلائی کریں, اس سے بات کریں, بجائے اس کے کہ میں آپ کو